अस्सलाम वालेकुम। आफाक फ़ारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, साने सियालकोटी है, उससे रिलेट जो नई इन्वेस्टिगेशन आई है, जो नई सिचुएशन है, जो परेशानियाँ हैं कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, रिपरकल्शन होंगे और समाज इसे किस तरह देख रहा है। बहुत अजीब सी सिचुएशन है। पहले मैं एक अपना पर्सनल वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा, मगर इसी से रिलेट करता है। हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल हमारे घर में 2 बिल्लियाँ हैं, तो कल मेरी वाइफ, एक बिल्ली पहले से घर में मौजूद थी, एक को वाइफ लेकर एक घर से दूसरे घर लेकर आई। तो बड़ी शाय सी हैं, बाहर कम निकलती हैं, बहुत जाएंगी तो बैक यार्ड तक चली जाती हैं, वापस आ जाती हैं। तो बहरहाल मेरी वाइफ से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, मेरी बेटियों से बहुत ज़्यादा है, मगर वो आजकल घर में नहीं होती हैं तो वाइफ से ज़्यादा है। मुझसे कम है, खाने पीने के टाइम पर मेरे पास आती हैं। एक बहुत क्लोज़ है मुझसे भी, मगर मेरे साथ आके कभी चढ़ कर नहीं बैठेगी। वो मेरी वाइफ के अराउंड में दोनों बैठ जाती हैं। तो बहरहाल मेरी वाइफ गाड़ी से निकाल रही थी तो उनके हाथ से स्लिप होकर निकल गई और दौड़ती हुई, घबराई हुई थी, परेशान थी कि एक घर से दूसरे घर लेकर आ रहे थे, तो शौक थी कहना चाहिए। जो पहले से आई हुई है उसे भी दूसरे घर से लेकर आए हैं, तो वो भी 3 दिन से कोने में बैठी रहती है और नॉर्मल नहीं हुई है। जैसे फैमिलियर होता है ना कि इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंट से फैमिलियर होते हैं वो नहीं है, नया घर है। तो कल रात हम उन्हें ढूंढते रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि मेरे जो नेबर जो नए हैं, बिल्कुल हाय हेलो भी नहीं है, उन्होंने बिल्ली को मेरी वाइफ के हाथ से जंप लगा के जाते हुए देखा। तो एक गोरी खातून और एक ब्लैक मेरे नेबर जो मेरे फ्रंट पे रहते हैं, बग़ैर कोई हाय हेलो किए उन्होंने अपने सेल फ़ोन की लाइट जलाई और वो गलियों में बिल्कुल जैसे बच्चा चला जाता है तो उसे ढूंढ रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आएंगी या नहीं आएंगी, नया घर है। तो कई बार रात को निकले मगर वो लौटी नहीं अभी तक। तो सुबह मेरी वाइफ बुरी तरीके से रोना शुरू हो गई। ख़ासकर जो मेरी छोटी साहबजादी हैं, वो बिल्लियाँ उनकी बड़ी लाडली हैं और वो दूसरे शहर में है आजकल। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि उसको पता न चले वरना बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, वो फ़्लाइट लेकर अभी आ जाएगी। तो मेरी वाइफ बार बार रो पड़ती हैं, बार बार गलियों में जाती हैं, आवाज़ देती हैं, कभी गाड़ी से कभी वॉक करके। तो जब वो रोईं, जब उन्होंने उस पर गुफ्तगू की, बाहर निकली, तो मुझे याद आता है कि जिसे कल सियालकोट में घसीट कर इस तरह मारा कि एक एक हड्डी तोड़ दी उसकी और फिर उसे लकड़ी की तरह जलाया। उसके 2 बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ा होगा, सुना होगा श्रीलंका में। उनकी बीवी है, उसके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं कि उसके बाप को, शौहर को, बेटे को, भाई को कैसे मारा गया, तो उनका क्या हाल होगा। ऐसे हमारे यहाँ हज़ारों, सैकड़ों, दर्जनों वाक़यात हैं। एक सिलसिला है, एक दर्द की जंजीर का, ये जो थमता ही नहीं है। मगर ताज़ा वाक़या है तो इसलिए बार बार आंखों में घूमता है कि बिल्ली के लिए कहीं रोना पड़ा हुआ है तो कहीं इंसानों को ज़िंदा जला दिया जाता है। और किस बेदर्दी से कि लकड़ी भी जलाते हुए आदमी 2 मिनट सोचता है कि वो भी 800 रुपये माने पाकिस्तान में। अब पता चला कि ब्लास्फेमी तो इशू ही नहीं था, वो काम करने को कहता था। और उसमें भी दिलचस्प और अफसोस और दर्द की बात यह है कि वो नौकरी की तलाश में नहीं आया था जैसे हम दुनिया भर में फैले हुए हैं, भागे फिर रहे हैं, बोटों पे जाते हैं, डूब जाते हैं, घर के माँ बाप के जेवर बेच देते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, वो नौकरी की तलाश में नहीं आया था, हमारी ज़रूरतें पूरी करने वहाँ पहुँचा था। कि फ़ुटबॉल की इंडस्ट्री में नई साइंस आ गई है जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका आगे निकल गए हैं, तो हमें मार्केट कॉम्पीट करनी है। हम पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल के और दूसरी स्पोर्ट्स के बड़े सप्लायर हैं,
مگر زمانے کو میچ کرنا ہے. جس موجود ٹیکنالوجی پر پہلے ہم کام کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں ابھی بھی، وہ بھی کوریا سکھا کے گیا تھا. تو اب بنگلہ دیش اور سری لنکا آگے ہیں، تو ہماری فیکٹریاں جو سیال کوٹ میں ہیں گڈس کی، اسپورٹس گڈس کی، وہ سری لنکنز کو اور بنگلہ دیشیز کو ہائر کر کے لے کر آئے ہیں. تو وہ اس سلسلے میں 2010 سے کہتے ہیں 2012 سے وہ یہاں پر موجود تھا، سیال کوٹ میں کام کی ضد کرتا تھا. جمعے کی نماز کے لیے آدھا گھنٹہ دینا چاہتا تھا، مگر لوگ 11 بجے بھاگ جاتے تھے، چوری کرتے تھے، اسکریپ چرا کے لے جاتے تھے، مسجد میں رکھتے تھے. وہاں اس نے جا کر پکڑا. اچھا، پھر جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ویسٹرن ورلڈ ہے، وہ جب ان سامان کو خریدتا ہے تو ان کے بڑے لاز ہیں کہ وہ کہاں سے خریدتے ہیں، کہ لیبر جو ہے وہ ابیوز نہ ہو رہی ہو، چائلڈ لیبر نہ ہو، پروٹیکشن کتنا ہے، پریکاشنری وہ فیکٹری کتنی ہے، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں. تو وہ آڈٹ کرتے ہیں آ کے، پہلے آرڈر دینے سے پہلے سب چیک کرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں کوئی کمپنی آنے والی تھی، تو اس نے صفائی کا حکم دیا، اس نے بتایا کہ کیسے فالو کرنا ہے. تو اپنے گھروں سے لا کے اسٹکر بھی لگائے ہوئے ہیں اپنے اپنے عقیدے کے، مذاہب کے اور اپنے سیاسی اور مذہبی نظریات کے. تو اس نے پہلے تو کہا کہ ان کو ریموو کر لیں، پھر اس نے خود بھی کیے. اچھا، وہ ایک کرسچن آدمی، ایک پڑھا ہوا لکھا لبرل، اور میں نے خود سعودی عرب میں دیکھا ہے کہ قرآن شریف مانگو تو وہ ایسے اٹھا کے دیتے ہیں جیسے ایک عام کتاب ہے. یہ ساؤتھ ایشیا کا مذہب بالکل ہی الگ ہے. جائیں سعودی عرب میں دیکھیں، وہ مشتاق یوسفی نے لکھا ہے نا کہ ایک عربی نے کہا کہ مسلمان تو ہم بھی ہیں، مگر آپ لوگ اسلام قبول کر کے باولے ہی ہو گئے ہیں. تو ہم باولے ہو چکے ہیں بیسکلی. تو اس نے وہ اسٹیکر ریموو کیے. کچھ لوگ اس سے ناراض بھی تھے پہلے سے، اس نے کچھ لوگوں کو نکالا ہوا بھی تھا، کچھ کی کمپلینٹس کی ہوئی تھی مالکان سے. اس پہ بلیم لگایا اور اسے پھر جو ہوا آپ سب کو پتہ ہے. ایک طرف ہمیں سرمایہ کاری چاہیے، ایک طرف ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے، دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے. چور بھی ہیں ہم. میں نے کل کہا تھا نا پوری قوم چور بنا دی، تو یہ آپ کے سامنے بھی آ گیا چوری کا، سب نے ایکسیپٹ کر لیا. پکڑے بھی گئے اور کس فخر سے انہوں نے ویڈیو بنائے، لبیک کے نعرے لگائے. لبیک کہتی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، بلا شبہ ان کا کوئی بظاہر تعلق نہیں ہوگا، مگر ایک سوچ ہے، ایک وائرل جسم میں سب کے ڈال دیا گیا ہے. ناموس رسالت، ناموس صحابہ، توہین مذہب. اس سارے معاملے کو جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو یقین ہی نہیں آتا کہ حالات کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. پہلے کہا گیا کہ قادیانیوں کو اگر غیر مسلم قرار دے دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر کہا گیا کہ توہین رسالت اور توہین مذہب کا قانون لے آیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر کہا گیا لبیک کو سماجی سیاسی دھارے میں لایا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلے کہیں حل نہیں ہوئے، بڑھتے چلے گئے. جتنا مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ سلوشن لاتے ہیں اتنے مسائل بڑھتے جاتے ہیں، انتہا پسندی بڑھتی جاتی ہے. وہ ہمارے وزیر اطلاعات محترم جناب فواد چودھری صاحب نے کہا نا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ بم ہے جو ٹک ٹک کر رہا ہے اور یہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. اب انہوں نے نیا بیان دیا ہے کہ یہ بم اگر ناکارہ نہ بنایا گیا تو پھٹ جائے گا. بم ناکارہ تو کرنا تو دور کی بات ہے. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو میں نے تصدیق کر لی ہے کہ درست ہے. پہلے یہ ویڈیو دیکھیے پھر ہم گفتگو کرتے ہیں. مطلب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھ دے. سرکار نے فرمایا، نعرہ سنا ہوگا گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سجدہ، سر تن سجدہ. یاد ہے نعرہ صاحب؟ اس وقت جہے موجودہ صورت حال ہے نا، عالم کفر چاہتا ہے کہ جہے سارے بچے نے نا نبی کے غلام، ساری تو کوئی فکر نہیں سی کہ ہو 24 سالوں 20 سالوں باہر ہی جانا. لیکن جہاں تھی سارا سرمایہ ہو پاکستان کا، وہ کہتے ہیں بچوں ناپ کے رکھو. تھلے یہاں بچوں ناپ کے رکھو. یہاں بچوں صرف کھیڈ لاؤ، گیند بلے لاؤ، جناب ہاکی لاؤ. یہاں کدی آیا نا پتا چلے کہ اسی جناب کشمیر سے جا کے اپنے مسلمان پڑھانے کی مدد کرنی، اسی گل جوان ہو کے فلسطین سے جانا ہے، اسی جناب شام سے جانا، اسی برما سے جانا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں یہ دسو، اگر یہ دسو تو سارا نقصان ہوئے گا. لیکن ابھی سیکھنا ہے سارا کچھ. کیا تھی نہیں چاہتے کام کشمیر کے سارے مسلمان بھن بھراواں سے ظلم ہو رہا ہے، کشمیر سے جائیے.
چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اتنے پہلے اسکول کے سارے بچے ہیں، بچے کو باہر کا بندہ آ کے مارے سانو غصہ آیا کہ نہیں آیا؟ اے لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جہاں بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا تو ان کا ایک ہی حال ہے، کی حال ہے؟ من سب نبی فقتلوہ۔ اور جی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ تنو آ رہا نا کہ تاجدار ختم نبوت، اور اوے اے نعرہ تسی یاد کرنا ہے، نعرہ میں لواں گا من سب نبی ین، تسی کو کہنا فقتلوہ۔ ہر بچہ اس نعرے کو یاد کرے، حدیث مبارک ہے سرکار کی حدیث سے کی ہے، من سب نبی ین فقتلوہ، من سب نبی ین تسی کہنا فقتلوہ، من سب نبی ین، من سب نبی ین، من سب نبی ین۔ چوک کے جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لا دے، اوے نعرہ لاؤ، اپنے نبی نال محبت کا اظہار کرو کہ گستاخ رسول دی جڑی اسی حدیث پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ رات نوں انہاں نوں نیند نہیں آنی کہ مسلماناں دے بچے اے حدیث پڑھ رہے ہیں۔ من سب نبی ین، من سب نبی ین، من سب نبی ین۔ اس کا ترجمہ کیے کہ قیامت تک جو دیکھیں یہ ہے، یہ بم گلی گلی لگائے جا رہے ہیں، ناکارہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ نے سنا بچوں کہ کیسے غور سے سن رہے ہیں، پھر کیسے نعرے لگا رہے ہیں جوش سے جذبات سے، یہ گلی گلی ہے۔ پھر اس پہ طرفہ تماشا دیکھیں، بزدار نے آج ہود بھائی نے کالم لکھا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اسکولوں کے معاملات چیک کرنے کے لیے قرآن شریف کیسے پڑھایا جا رہا ہے، درود پڑھائی جا رہی ہے کہ نہیں، کہ اب اسمبلی جب ہوا کرے گی اسکولوں میں تو اس کے بعد درود بھی پڑھا کریں گے، چاہے وہاں ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، سکھ ہو، سب کو پڑھنا ہے۔ اب میں یہاں غور کرتا ہوں کہ میرے بچے اسکول جاتے ہیں، اگر انہیں بائبل کے کوٹس پڑھنے کے لیے دے دیے جائیں روزانہ یاد کر کے، انہیں سارے مذاہب پڑھائے گئے ہیں، مگر سمجھنے کے لیے پڑھائے گئے ہیں کہ ان کو پڑھ کے دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہے کہ جناب آپ نے اسمبلی میں بھی پڑھنا ہے اور کمپلسری سبجیکٹ کر دینا ہے، کہ جناب یہ آپ نے اسی سے زندگی کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور بھوگنا ہے۔ تو بزدار صاحب کا نیا آرڈر یہ ہے کہ مجسٹریٹ علاقے کا اور سیشن جج جو ہے وہ اسکول میں جائیں گے، پرنسپل کو، اساتذہ کو اور طالب علموں کو انٹرویو کریں گے کہ وہ قرآن کی تعلیم کیسے دی جا رہی ہے، ان کے چیک کیا جائے گا، ان کا امتحان لیا جائے گا، ان کے انٹرویوز کیے جائیں گے۔ اب دیکھ رہے ہیں کیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور بزدار کون لے کر آیا ہے، کس کے کہنے پہ خان صاحب لائیں، ذرا غور کریں۔ انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تو مسئلہ حل ہو گیا، سینکڑوں ہزاروں قادیانی مارے گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے، ہماری کیا بدنامی ہوئی۔ پھر بھٹو صاحب، میں بھٹو صاحب کو سب سے بڑا ذمہ دار سمجھتا ہوں اس انتہا پسندی کو پھیلانے میں۔ پھر فوج تو ہے ہی ہے، پھر مولوی تو ہے ہی ہے کہ بھٹو صاحب نے جمعے کی چھٹی کر دی سنڈے سے اور شراب پہ پابندی لگا دی۔ خود تو پیتے تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا مجھے کون روک لے گا، یا طاقتور کو کون روک سکتا ہے۔ اس حکومت میں میں آپ کو حلفیہ بیان دیتا ہوں، 10 کو میں جانتا ہوں وزیروں کو جو شراب پیتے ہیں باقاعدگی سے، اور خلیفہ وقت جو کہلانا چاہتا ہے، جو کہلوا رہا ہے کہ مدینہ بنائے گا مگر نظام لائے گا صدارتی چائنا سے، وہ بھی 5 سال پہلے تک مجھے یقین ہے، میں بالکل ایسے بتا رہا ہوں جیسے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بھی پیتے تھے۔ اب پتہ نہیں مجھے 5 سال کے بعد کا، مگر عام آدمی کے لیے یہ سب حرام ہے کیونکہ اسے تو جنت پہنچانا ہے۔ اچھا ایشو یہ ہے کہ لڑکے پکڑ لیے گئے اور وہ فخر سے بیان کر رہے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے کہنا چاہیے نا کہ پابند بنا دیے جاتے ہیں، جن کے مائنڈ سیٹ، آپ نے بچے دیکھے نا اسکول کے کہ ان کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جا رہا ہے۔ جو اصل مجرم ہیں وہ نہیں پکڑے گئے، وہ اب ٹی وی پر آ کر مذمت کر رہے ہیں اور امفسائز کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کو، رسالت کے قانون کو، توہین رسالت کے قانون کو امفسائز کیسے کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ طاہر اشرفی آ کے بیان کرتے ہیں کہ جی ایسے کیس بھی آئے ہیں کہ جناب ایک بینر پڑا ملا صفائی کرنے والوں کو سڑک کی، انہوں نے اس میں پتے باندھے اور ڈال دیا، ان پہ توہین رسالت لگا دی گئی۔ ایسے درجنوں کیس ہیں، ہم لوگوں کو کیا پتہ۔ اچھا پھر دوسری طرف حال یہ ہے کہ میرے ایک دوست نے سکھر سے کل فون کیا اور کہا یار ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کہنے لگا ہمارے یہاں سکھر میں
ایک بہت بڑا مندر ہے سات بیلا کے نام سے، پورے ہندوستان میں مشہور ہے، ہندوستان سے یاتری بھی آتے ہیں وہاں، جب کھلا ہو، دونوں کے درمیان تعلقات ہوں۔ یہ دریائے سندھ کے درمیان میں ہے اور وہاں ہزاروں بت رکھے ہوئے ہیں، مندر ہے بہت بڑا۔ تو اس نے بتایا کہ ہم بچپن میں جاتے تھے تو ہمیں ذہن میں تھا کہ جی محمود غزنوی نے جو سومناتھ پہ حملہ کیا تھا تو وہاں اس نے بت توڑے تھے، تو ہم جا کے وہ بت توڑتے تھے اور وہ مندر کے پجاری دیکھ رہے ہوتے تھے، مگر بیچارے ڈر کے مارے بولتے نہیں تھے۔ دوسرے مذاہب کی ہم اتنی تکریم کرتے ہیں، اتنا لحاظ کرتے ہیں، اور اپنے مذہب کے لیے جب کمال بات یہ ہے کہ ہم نے پڑھا بھی، ہماری ماں بھی بتاتی تھی کہ ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آمد سے پہلے یہ کائنات بنائی گئی، اس کی وجہ سے یہ جواز ہے، اس کی وجہ سے جواز بنایا گیا کائنات کو، اس کے لیے بنائی گئی، اس کی ناموس پہ کوئی حملہ کر سکتا ہے جس کی حرمت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود کیا ہے؟ اس کا نام لے لے کے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ پوری عرب ورلڈ میں کہاں ہے یہ توہین رسالت کا قانون؟ میں نے تو نہیں سنا، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ اچھا پھر کوئی ہوش مند پڑھا لکھا آدمی کیا ممکن ہے کہ وہ کسی کے مذہب پر گفتگو کرے اور اس کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہے؟ غصے میں جب آپ لوگوں کو تنگ کریں گے، سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے، مگر جب آپ انگلی کرتے ہیں یا آپ کے واقعات سن کے لوگ جل کے بولتے ہیں، ورنہ میں نے تو نہیں دیکھا، نہ میں نے سنا۔ میرے بچے یہاں رہتے ہیں، میں یہاں رہتا ہوں، مجھے تو آج تک کسی نے روک کے نہیں پوچھا۔ یہ کب تک ہم کریں گے؟ اور اصل جڑ ہی یہ ہے کہ یہ توہین رسالت کا قانون جب تک موجود ہے، پھر اپنے ایجوکیشن ریٹ دیکھیے، پہلے ہم نے بھٹا مزدور، اس کی بیوی، جوان ہم نے جلا دیے، ہم نے سینکڑوں ہزاروں قادیانی مار ڈالے، ہم نے شیعہ کتنے مار ڈالے۔ آج حیران کن طور پہ واٹس ایپ کے گروپ میں، ٹویٹر میں میں نے گروپ دیکھے جو ڈسکشن کر رہے تھے آڈیو پر، تو اسلام آباد سے ایک نوجوان صحافی لڑکی نے بتایا کہ لاہور میں ان کے بہت قریب جاننے والے، اس کی فرینڈ کے پیرنٹس جو اولڈ ایج تھے، وہ ایک گھر میں ماڈل ٹاؤن میں رہا کرتے تھے، انہیں رات کو کود کے کسی نے مار دیا۔ جب وہاں سب پہنچے تو علاقے کے ایس پی نے کہا کہ اتنا بڑا اونچا علم لگائیں گے تو پھر تو یہ ہونا تھا نا۔ علامہ الحفیظ، مجھے اس پر یہ واقعہ یاد آیا کہ میرے ایک صحافی دوست جو لندن میں رہتے ہیں، بہت مشہور صحافی ہیں، ان کی ساؤتھ افریقہ سے تعلق تھی، وائف مسلمان ہیں، کبھی پاکستان میں رہا ہوگی فیملی، مگر وہ ساؤتھ افریقن بورن ہیں۔ وہ ان کو لے کے پاکستان گئے، اسی ماڈل ٹاؤن لاہور میں، تو رات کو کوئی 11-12 بجے 1 بجے میک ڈونلڈ لے گئے وائف کو، انہوں نے زیور بھی پہنا ہوا تھا، واپس آ رہے تھے، انہیں رازن پڑ گئے، لوٹ لیا، تو انہوں نے ریزسٹ کیا تو انہیں گولی بھی مار دی ٹانگ پر۔ تو 3-4 دن کے بعد کسی شادی میں علاقے کے ایس ایس پی بھی تھے، جب انہیں اس واقعے کا بتایا گیا تو ہنسے اور کہتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، رات کے 1 بجے اگر سونا لاد کے اب آپ نکلیں گے تو یہ تو ہمارے علاقے کے چوروں کو آپ چیلنج کر رہے ہیں نا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا اس ملک میں کہ کوئی قانون نافذ کرنے کے ادارے کا کوئی اتنا بڑا افسر یہ گفتگو کر سکتا ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہو بھی سکتا ہے، واقعات ہوتے ہیں، مگر یہ کہا جائے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو، تو انتہا پسندی کسی ایک پیمانے پہ نہیں ہے، غربت ویسے ہی تشدد کو جنم دیتی ہے۔ پھر جب اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہو، ریاست مذاکرات کر کے ہتھیار ڈال رہی ہو، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ طالبان سے جناب ان سے مذاکرات ناکام ہوتے نظر آتے ہیں، وہ نیا ایک تشدد ابھی مزید پھر پھیلنے والا ہے۔ تو جس طرف دیکھیے، اچھا پھر میڈیا دیکھیں، اس میڈیا نے بہت بڑے پیمانے پہ گلیمرلائز کیا ہے ان سارے مولویوں کو، جس طرح سے ان کے پروگرامنگ کی گئی۔ اچھا پھر مین اسٹریم میڈیا میں نے امریکہ میں، ویسٹرن ورلڈ میں مذہبی پروگرام دیکھے ہی نہیں۔ اچھا یہ جو ہمارا مین اسٹریم پاکستانی میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ تو میگزین ہے، یہ اپنی فلمیں، اپنے ڈرامے، اس کی پروموشن سے لے کر کیا چیز ہے جو نہیں دکھاتے اور اسے کتنی امپورٹنس دیتے ہیں۔ آج سلیم صافی صاحب اپنے چینل پر اسی مسئلے پہ بظاہر مذمت کے لیے ملک کے تمام مولویوں کو لے کر آئے جو مذمت کی آڑ میں توہین رسالت کے قانون پر ایمفیسائز کر رہے تھے کہ اس کو کیسے نافذ کرنا ہے، اسے کیسے آگے بڑھانا ہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں، بہت کھل کے کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ قانون موجود ہے، یہ تماشا ہوتا رہے گا، لوگ مارے جاتے رہیں گے،
اور آپ پوری دنیا میں عالمی تنہائی کا شکار ہوتے جائیں گے۔ اب آپ کے اپنے لوگ ٹویٹر پر ایک خاتون کہتی ہیں کہ اس مسئلے کا واحد حل جو اب نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، یورپین برادری ہماری ایکسپورٹ پر پابندی لگائے، ہمارے ویزے بند کرے، امیگرینٹس کو لینا بند کرے، تو شاید ممکن ہے کہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہو تو آئے۔ جب بزدار کورس کے اندر قرآن کو شامل کروا کے زبردستی پڑھوا رہا ہوگا اور ٹیچروں کو ڈرا رہا ہوگا، درودیں بھی پڑھوائی جائیں گی، بھئی دیکھیں مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے، میں اپنے گھر میں کیا کرتا ہوں، میرے گھر میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، میرا بیٹا مسجد جا کے نماز پڑھتا ہے، حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کیے ہیں، مگر اسکول ورنہ یہ ریاست تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس ریاست کی کامیابی کا اصل راز ہی ٹالرنس ہے، پیشنس ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ محلے میں کل انٹر ہوئے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بلی ڈھونڈنے نکلے ہوئے تھے، انہیں ہمارے چہروں سے پتہ تھا کہ ہم کون ہیں، کہ کسی کے چہرے پہ کوئی شکن تک نہیں تھی۔ ہمارے یہاں تو کوئی کام کرنے آ رہا ہے ہم اسے مار ڈالتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کیجئے، اپنے حال پہ رحم کیجئے۔ ریاست یہ جس طرح سے پالے گئے تھے، کشمیر تو آپ لے نہیں سکے، نہ لے سکیں گے۔ اب ادھار کے اوپر تو آپ میزائل چھوڑ رہے ہیں، ادھار پکڑ رہے ہیں، اور وہ بھی سود دے کر۔ مدینہ کی ریاست سود کے اوپر قرضے لے رہی ہے، اور وہ بھی کن سے؟ جہاں مدینہ موجود ہے ان سے قرض لیتی ہے سود پر، اور قرض لے کر میزائل چھوڑتی ہے، اور اپنے منہ سے کہتی ہے کہ اب وہ پہلے اپنے حالات پہ توجہ دیں، کشمیر وغیرہ بھول جائے۔ آج 2-2.5 سال ہونے کو آ گئے نا کشمیر کو معاملے کو فارغ ہوئے، شور مچانے کے علاوہ کچھ کیا؟ ہم جیسے لوگ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا کہ شور مچایا جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، ترلے ڈال رہے ہیں صلح کے، یا منیر اکرم جیسے لوگ بیان دے دیتے ہیں کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے جاب لے لی کہ جناب ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو شرمندہ کرتے رہیں گے۔ آپ کوئی شرمندہ نہیں کر سکتے، پوری دنیا آپ کو جانتی ہے۔ یہ FATF میں آپ کہتے ہیں کہ انڈیا آپ سے ہاتھ کر رہا ہے اور وہ آپ کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اب اسے انڈیا کو کوئی ضرورت نہیں اس واقعے کے بعد۔ اب تو سری لنکن بھی آپ کے یہاں نہیں آئیں گے، کرکٹ کھیلنے سے لے کر وہ ہر جگہ آپ کے ہیلپ فل تھے نا۔ ایک ایک جگہ پر آپ لبیک کو پالیے، اسے وزیر اعظم بنائیے، صرف نواز شریف کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے، عمران کو ڈرانے کے لیے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ سارے واقعات کروائے جا رہے ہیں کہ کہیں اور لے کے جانا ہے، سب کچھ ختم کرنا ہے، عدلیہ کو گندہ کر دیا، سیاست کو گندہ کر دیا، عام آدمی کو ایک دوسرے سے لڑا دیا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں اس مملکت خدا کے داد میں، مگر تشدد ہے کہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کیا کہوں اور؟ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔